बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सियासत में कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते और सियासत में कभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाया जाता और सियासत में हमेशा मुफाहमत और मुफाहमत और मुफाहमत, मतलब यही वो रास्ता है जिस पे चला जाता है। वो दौर और थे कि जब सिपह सालार निकलते थे तो कश्तियां जला दिया करते थे। सियासत कोई जंग का मैदान नहीं है कि जहां आप कश्तियां जला के आगे बढ़ें। तो यहाँ आपको कश्तियों की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी कश्तियां बदलने की भी ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी कश्तियां बांटने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल इमरान खान ने पैदा कर दी है वो इंतहाई भयानक है और इमरान खान खुद को वो सिपह सालार तस्वुर कर रहे हैं कि जिसने कहा कि मैंने कश्तियां जला दी हैं, अब वापस नहीं, अब हम जीत कर ही जाएंगे। तो मसला ये है कि ये सियासत है, सियासत के अपने कायदे कानून और असूल होते हैं। एक दौर था जब सियासत नज़रियात की बुनियाद पे की जाती थी और आज एक दौर है कि जब सियासत इक़्तिदार के हुसूल के लिए की जा रही है। तो बहरहाल इस वक्त इमरान खान को जब से इक़्तिदार से हटाया गया है, यानी तब से इमरान खान उस नहज पर पहुंच गए हैं जो पागलपन की इंतहा होती है। तो बहरहाल मैंने जिस तरह के ये इमरान खान को उस वक्त पता होना चाहिए था कि जब उन्हें इक़्तिदार दिया जा रहा था तो उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि ये इक़्तिदार नहीं है, ये भीख है। और क्योंकि आपको इंटरनेशनल भिखारी समझा जाता रहा है और आप हमेशा इंटरनेशनली खैरात मांगने वाले रहे हैं, तो आपने हमेशा खैरात ली है और आपने हमेशा जो है वो इस तरह के काम किए हैं। तो आपको तो अच्छे तरीके से अंदाज़ा होना चाहिए था कि खैरात क्या होती है और जो चीज़ भीख में मिले वो भीख ही होती है। और कभी कभी कुछ चीज़ें आपको जो है वो आर्जी तौर पे भी दी जाती हैं। कभी कभी आप किसी के घर में किराए के घर में भी आप क़याम करते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो किराए का जो घर है वो आपकी अपनी ज़ाती मिल्कियत हो गई। तो मिल्कियत उन्हीं की होती है जिनकी होती है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर चले गए हैं और जिस तरह गुज़िश्ता शब सेनेटर आज़म सवाती को गिरफ्तार किया गया और जिस वजह से गिरफ्तार किया गया, गो कि वो वजह माकूल थी और वो वजह जायज़ थी, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस कर लेने से अब हमें पीटीआई को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम मादर पिदर आज़ाद सियासत कर रहे हैं और इदारे हमसे डरे हुए हैं और सब हमसे खौफज़दा हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी जो है वो एक पब्लिक सपोर्ट हमें हासिल है। तो इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बहरहाल आज इमरान खान ने उसका गुस्सा एक तो इस्लामाबाद में एक तुलबा से खिताब के दौरान निकाला और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उन्होंने गुस्सा निकाला वो निकाला अपना मर्दान तख्तबाई में, जहां उन्होंने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जो जलसा किया था, उस जलसे में वो इमरान खान खुल के एक होता है ना, पहले तो कभी कभी इशारों में किनायों में, कभी न्यूट्रल, कभी मीर सादिक मीर जाफ़र कहते थे, आज तो उन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुला कहा कि चोरों को एनआरओ देने वाले मुल्क के गद्दार हैं। जिन्होंने भी चोरों को एनआरओ दिया है वो मुल्क के गद्दार हैं और गद्दार सुन लें, मैं पीछे नहीं हटने वाला। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज़म सवाती को नंगा किया और उन पर तशद्दुद किया, उनको शर्म आनी चाहिए। हम इन गद्दारों का मुकाबला करेंगे और मैं जो है वो निकल रहा हूँ और मैं निकलूँगा और मुझे निकलने से कोई नहीं रोक सकता और मैं सड़कों पे आऊँगा और सख्त एहतजाज करूँगा। तो बहरहाल इमरान खान ने अब बराह रास्त एक जंग होती है जिस तरह आमने सामने की जंग, अब इमरान खान उस नहज पर पहुंच चुके हैं। मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि आज़म सवाती ने 2 ट्वीट किए, आपने तो उसको एफआईए के थ्रू उठवा के जेल में बंद करवा दिया और एक शख्स आज खड़ा भरे जलसे में मतलब आपको इस तरह गद्दार कह रहा है और कभी आपको जानवर कहता है, कभी क्या कहता है, लेकिन आप खामोश हैं और आपकी खामोशी बहुत हैरान कुन है।
کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جن ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کا امیج کیا بن رہا ہے؟ عمران خان کا تو امیج چلو جو برباد ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، اور لوگ اس کو جان بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں کہ وہ نہ ملک کا وفادار ہے، نہ اداروں کا وفادار ہے، اس کو نہ اپنے ملک کی سلامتی سے کوئی سروکار ہے، نہ اس کو اپنے ملک کی بقا سے کوئی سروکار ہے۔ اگر اس کو کسی چیز سے سروکار ہے تو وہ محض اقتدار ہے، اور اس اقتدار کے لیے اگر وہ 10 15 20 ہزار بندے لے آ کر اور ان میں سے 100 200 مروا بھی دے تو بھی اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو عمران خان اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں، یعنی اس کے لیے اب کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اور آج جس طرح جو ہے وہ عمران خان کے گود لیے ہوئے ناجائز بچے شیخ رشید کا میں ایک نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں، میری آج ان سے بڑی کھل کے بات ہوئی ہے، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ جب نہیں تو کب نہیں۔ تو بہرحال میرا ایک اندازہ ہے کہ عمران خان اتوار یا پیر کو لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے، یعنی یہ شیخ رشید نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے 2 مرتبہ بات کی ہے، جلسے میں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، تو بہرحال اب جو ہے نا، اب دماندم مست کلندر کا وقت آ گیا ہے، اور اگر ابھی نہیں عمران خان اعلان کر سکتا تو پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، عمران خان نے سیاست کو جس طرح جس مقام پہ لے جا کر چھوڑا ہے اور خود کو جس جگہ پہنچایا ہے، یقین مانے کبھی کبھی اس کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے کہ یہ شخص، اس کو اتنا سب کچھ بنا کے دیا گیا تھا، اور اگر اقتدار سے اس کو ہٹا بھی دیا تھا تو پھر بھی اس کے پاس ایک اسکوپ تھا، اور اس کو سازشی بیانیے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو جھوٹ پر مبنی بیانیے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیٹ پولیٹکس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر وہ ایک اقتدار کے لیے اس حد تک کیوں کر چلے گئے، اور صرف ایک لیفٹیننٹ جنرل کو چیف آف آرمی اسٹاف بنوانے کے لیے اپنا پورا کیریئر داؤ پہ لگا کے برباد کر دیا؟ شاید وہ اس لیے اس نے اپنا کیریئر برباد کر دیا کیونکہ شاید وہ ان کا احسان چکانا چاہ رہے ہوں کہ انہوں نے بھی کبھی انہیں اقتدار دلا کر احسان کیا تھا۔ تو یہ پولیٹکس ہے، پولیٹکس میں احسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے جب آپ کو اقتدار دلوایا تھا تو آپ کے ذریعے انہوں نے 100 کام کروائے ہوں گے، 1000 کام کروائے ہوں گے، آپ کے ذریعے انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کروائی، آپ کے ذریعے انہوں نے اداروں کو بلیک میل کرایا، آپ کے ذریعے انہوں نے ججز کو بلیک میل کروایا، آپ کے ذریعے انہوں نے کتنے کام کروائے، آپ کے ذریعے انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کیا، آپ کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بالکل جو ہے وہ ایک برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ سب آپ کے توسط سے کروایا گیا۔ تو آپ کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ احسان نہیں تھا، یہ مفاد تھا۔ یہ جو آپ کا رشتہ تھا یہ ایک مفاد کی ڈور سے بندھا ہوا تھا، ایک مفاد کی ایک دھاگے سے بندھا ہوا تھا، اور جب مفاد ختم تو سب کچھ ختم۔ کیا جب سے آپ کو اقتدار سے ہٹایا گیا ہے، کیا اس بندے نے آپ کا کسی فورم پہ آپ کے حوالے سے آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائی نا۔ تو آپ اس کے لیے کیوں مر رہے ہیں؟ مر تو خیر رہے ہیں سو رہے ہیں، لیکن آپ نے تو اس کی خاطر اپنی سیاست کو، اپنی سیاسی کیریئر کو، اب جو آپ نے پایا اس سب کو ایک لمحے میں جلا کے خاک کر دیا۔ تو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے یہ کیا کرے گا؟ حالت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ کو پنجاب سے 6000 سے 8000 10,000 بندے نہیں مل رہے۔ حالت تو آپ کی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے آپ کو صرف 15-20 ہزار بندے مل رہے ہیں۔ بلوچستان سے آپ کے لیے کوئی آ نہیں سکتا، سندھ سے آپ کے لیے کوئی 1000-1500 بندہ پہنچے تو پہنچے، وہ بھی ظاہر پنجاب سے ہو کے پہنچے گا۔ تو وہاں مطلب آپ سمجھیں تو صحیح، اگر آپ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں اور اس دوران اگر پنجاب میں حکومت ہی ختم کر دی جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مطلب ظاہر ہے پرویز الہی اس وقت آپ کے لیے کھیل رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اسمبلی کا اجلاس جاری رکھا ہوا ہے، اور اگر اجلاس پروروگ ہو جاتا ہے اور گورنر اجلاس پروروگ کر دیتا ہے اور اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس کی باری آتی ہے یا نو کانفیڈنس موشن موو ہوتا ہے، تب کیا کریں گے آپ؟ یا پھر ایک مخصوص مدت کے لیے
30 ڈیز کے لیے یا 90 ڈیز کے لیے اگر گورنر راج کا نفاذ کر دیا جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. اور یہی جو تھیوری ہے یا یہی جو آئینی جو چیزیں ہیں یہ خیبر پختونخوا پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہیں. تو کم سے کم آپ نے جہاں اس وقت مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ سیاستدان بنے کیسے ہیں. ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک عرصے سے پاکستان 2 پارٹی سسٹم پہ چل رہا ہے، کوئی تو تیسری قوت آئے گی جو ان کو بانٹے گی اور ملک میں جو جمہوری سسٹم ہے یا جو پارلیمانی نظام ہے اس میں ایک توازن پیدا ہوگا، ایک مقابلے کی صورتحال پیدا ہوگی اور ایک پارلیمانی نظام مستحکم ہوگا اور جمہوریت مستحکم ہوگی. لیکن آپ نے تو وہی کیا کہ جن کے کاندھوں پر چڑھ کر آئے آپ نے تو انہی کی گردن کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کاٹ چکے ہیں. مجھے تو افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ جو 1 یا 2 ٹویٹ کرتے ہیں ان کو تو اٹھا کے آپ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک خاموشی ہے. کمال ہے. بہرحال ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن سے درخواست ایک لیٹر اور ارسال کیا ہے. اس میں انہیں کہا گیا ہے کہ 16 اکتوبر کے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے انتہائی محتاط جو ہے وہ رویہ رکھا جائے، کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا ایک امکان ہے. اور انہوں نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2021 کے مقابلے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں 22% تک اضافہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 222 واقعات رونما ہو چکے ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ جو بلوچستان کی جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں، وہ کراچی میں انتخابات سے 1 دن پہلے یا انتخابات کے دن یا انہی دنوں میں کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ کر سکتے ہیں، جس طرح ایئرپورٹ پہ پرانا ٹرمینل 1 پہ ہوا تھا. تو بہرحال انہوں نے بھی کہا ہے. تاہم سندھ حکومت نے بھی الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ کراچی میں شروع ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے وہ پولیس فورس نہیں دے سکتے، وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. اور انہوں نے باقاعدہ معذرت کی الیکشن کمیشن سے. انہوں نے کہا کہ اس وقت سیلاب کی صورتحال بہت نازک ہو چکی ہے، پانی بہت زیادہ زہریلا ہو چکا ہے اور اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہماری جو ڈپلائمنٹ ہے وہ ان علاقوں میں ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہے. اور ہمارے جوان جو ہے، پولیس فورس جو ہے، وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ اپنی مصروفیات وہاں پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مصروف ہے. تو اس لیے ہم اس کے حوالے سے نہیں دے سکتے. اور انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ 90 دنوں کے لیے انتخابات ملتوی کیے جائیں، یعنی بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ. ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی تھوڑی بہت انتخابی مہم چلا رہی ہے، تھوڑی بہت، مطلب اس طرح جوش اور ولولے سے نہیں چل رہی جس طرح چلنی چاہیے تھی. تاہم حکومت کی طرف سے یا جو حکومتی امیدوار ہیں ان کی طرف سے ایک خاموشی سی چھائی ہوئی ہے، یعنی نہ کوئی الیکشن کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی ہے. اب 16 نومبر کو الیکشن ہونے ہیں اور آج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 نومبر ہو چکی. تو عمران خان نے بھی اس طریقے سے وہ انتخابی مہم نہیں چلائی اور حکومت نے بھی نہیں چلائی. تو بہرحال یہ آخر حکومت کو شاید یہ امید ہے یا حکومت کو یہ شاید یقین ہے کہ جو 16 اکتوبر کو جو انتخابات ہو رہے ہیں، اب 16 کو ہیں، پتہ نہیں، شوگر کا پیشنٹ ہوں تو ڈیٹس پراپر یاد نہیں رہتی. بہرحال جو الیکشن ہو رہے ہیں تو ان الیکشن کے حوالے سے جو حکومت ہے وہ شاید کسی خاص فیصلے کے انتظار میں ہے، یا جو حکومتی امیدوار ہیں وہ شاید کسی خاص فیصلے کے انتظار میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن سے پہلے، یعنی ضمنی انتخابات سے پہلے ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑا فیصلہ آ جائے اور عمران خان نااہل ہو جائیں، یا پھر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے اراکین جو ہیں وہ بیان حلفی جمع کرا دیں اور پھر وہاں پہ الیکشن ہی نہ ہو. لیکن اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو بھی پھر بھی ایک سوال موجود ہے کہ 9 نشستوں پر عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر 9 کی 9 جیت جاتے ہیں تو بھی انہیں پھر ایک رکھنی پڑے گی، پھر 8 ضمنی نشستوں پر پھر انتخاب.
اگر جو ایک نشست رکھتا ہے اس پہ بھی ریزائن کا ڈرامہ کرتا ہے، جس طرح پہلے ایک ڈرامہ چل رہا ہے، تو اس کے بعد پھر انتخابات، تو یہ کہ ان کے ووٹرز کے ساتھ توہین، یہ اپنے ووٹرز کی عزت کر رہے ہیں، اپنے ووٹرز کی تذلیل کر رہے ہیں، یا اپنے ووٹرز کا جو ان کا حق ہے، جو حق کے رائے دہی جو استعمال وہ کریں گے، ان کے حق کو کی جو ہے وہ ان کی تذلیل سے بڑھ کر میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ کر رہے ہیں۔ ووٹر ووٹ اس لیے دیتا ہے اپنے حلقے کے امیدوار کو کہ ان کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچے گی، اور پارلیمان میں جب ان کی آواز پہنچے گی تو ان کے مسائل حل ہوں گے۔ سپریم کورٹ اس وقت پی ٹی آئی کو یہی کہہ رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو یہی کہہ رہے کہ آپ جو ہے پارلیمنٹ کی طرف واپس چلے جائیں، لیکن ایک پولیٹکس ہے، اور وہ بھی ایسی ڈرٹی پولیٹکس کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ آخر یہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت پاکستان کی صورتحال بہت خطرناک ہے، اور اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہونے جا رہے ہیں، اور عمران خان اگر واقعی میں اتوار یا پیر کو لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں بھی ایک مطلب سمجھ لیں کہ کچھ اچھا یا کچھ بہتر نہیں ہوگا، اور اگر نہیں کرتے ہیں، اس کو آگے لے جاتے ہیں اور ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، یا ضمنی انتخابات سے پہلے توشہ خانہ کیس میں یا کسی اور کیس میں اگر عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ آ جاتا ہے تو بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یا جس طرح سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے، اگر اس درخواست کو فوری طور پر ایک ہی دن میں سن کر نمٹا کر اور کوئی فیصلہ، بڑا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو بھی ممکن ہے۔ تو اس وقت بہت کچھ ممکن ہے، اور نہ ہو تو کچھ بھی ممکن نہیں، جس طرح کہنے والے کہتے ہیں کہ سمجھو تو سب کچھ ہے، نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔